मोहतरम सलीम साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला सवाल यह है कि कुरान शरीफ किस पे नाजिल हुआ और किसके लिए नाजिल हुआ, बताएं, शुक्रिया। मीर फैसल भाई, जो कुरान पाक का आपने पहला सवाल पूछा वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने नाजिल किया। और जो आपका दूसरा सवाल है किसके लिए नाजिल हुआ, कुरान पाक पूरी दुनिया के लिए हदायत के तौर पर खुदा ताला ने भेजा है, ना कि किसी एक कौम के लिए। पूरी दुनिया में जो जितनी कौमें भी आबाद है सबके लिए है कुरान पाक की तालीम। और सूरह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे नाज़िल हुआ वो भी पूरी दुनिया के लिए नबी और रसूल हैं, वो भी किसी एक कौम के लिए नहीं है। मीर फैसल भाई, जो कुरान पाक का आपने पहला सवाल पूछा वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने नाज़िल किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम अमीर फैसल साहब, आपने सवाल किया कि कुरान मुकद्दस किस पे नाजिल हुआ। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। ये कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, यानी कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये हमने नाजिल किया। और दूसरा इसमें हिदायत है लोगों के लिए, हुदल लिन्नास, क्योंकि इसमें किसी की तखसीस नहीं है कि मुसलमानों की गैर मुस्लिम तखसीस नहीं है। फरमाया नास यानी कि तमाम लोगों के लिए इसमें हिदायत है। और इसमें हुक्म अहकाम और वाक़यात पहले कौमों के और इसी तरह हुक्म अहकाम हलाल और हराम की सारी इसमें डिटेल अल्लाह ताला ने वाज़ेह बताई है। और क्या अकीदे रखने हैं, क्या किस बारे में मतलब नजरिया होना चाहिए, अकीदा होना चाहिए, अल्लाह ने वो भी तफसीलन बताया। मोहतरम सलीम साहब, आपने डिटेल्स बताई, इसके लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो अगर कुरान शरीफ हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है और अभी अकरम साहब ने भी बताया कि पूरी दुनिया के लिए नाजिल हुआ है, तो जो इसके अहकामात हैं या जो भी शरीयत कुरान शरीफ ने बताई है, ये सिर्फ दुनिया जहान के लिए थी, मुसलमानों के लिए या पूरी इंसानियत के लिए, या हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी थी, या हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लाइन से आउट हो जाते हैं और उनके लिए कोई जरूरी नहीं था कि वो कुरान शरीफ के अहकामात को फॉलो करें, बताएं, शुक्रिया। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, कुरान मुकद्दस ये कानून है, असूल है और ज़वाबित हैं और इसमें हुक्म अहकाम है। तो ये हुक्म अहकाम तमाम के लिए है। और रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खुसूसियात से नवाजा। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खुसूसियात से नवाजा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही खास हैं और किसी और का उसमें हक नहीं है। कुरान शरीफ ने जो भी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी तौर पे उनको बताया या उन्हें छूट दी, तो जाहिर सी बात है वो तो आप शादी ब्याह के बारे में कह सकते हैं कि मुसलमान एक वक्त में 4 शादियां तक रख सकते हैं और रसूल इस्लाम कितनी भी रख सकते हैं, या इस तरह की बातें हैं। क्या जो मेन शरीयत है या ये कि जो सभी लोगों के लिए है, इन जनरल पूरे मुसलमानों को मान लीजिए, चलिए आप कह रहे हैं तो मान लीजिए कि पूरी दुनिया के लिए है, तो जो पूरी दुनिया के लिए अहकामात हैं तो वो तो पक्के तौर पे रसूल इस्लाम साहब के भी लिए होंगे या नहीं, बताएं, शुक्रिया। मिसाल के तौर पे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि आए अली, ये मेरी और आपकी सिर्फ खसूसियत है कि हम जुम्बी हालत में भी मस्जिद में जा सकते हैं, ये किसी और का ये हक नहीं है, किसी और की ये खसूसियत नहीं है। और ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आए अली, जब तक मेरी बेटी तेरे अकद में है तो दूसरा मैरिज नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुख्तार कुल बनाया है, इख्तियार दिया है। और अल्लाह ताला भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार की कदर करता है।
اب یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ دیکھ لیں، بنو سلمہ کی مسجد ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، 1.25 لاکھ انبیاء کرام نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا، لیکن جب انہوں نے بات کہی کہ دین اسلام تو نہیں لے کر آئے لیکن قبلہ ہمارا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور کیا کرتے ہیں؟ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا یہ قبلہ جو ہے نا یہ تبدیل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، تو ہم قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ کی مرضی ہے۔ تو مجھے پھر کہنے دیجئے نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم محمد سلیم صاحب، یہ جو شادی بیاہ کے مسائل آپ نے بتائے ہیں یہ قرآن شریف میں کھول کھول کر لکھ دیے گئے ہیں کہ یہ رسول اسلام صاحب 4 سے زیادہ رکھ سکتے ہیں بیویاں، اور جو بھی عورت ان کو اپنے آپ کو سونپنا چاہے وہ سونپ سکتی ہے، جبکہ عام مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے۔ ایک عام مسلمان کتنا بھی بڑا امیر ہو، جان میں مال میں پختہ ہو، 4 بیویوں سے زیادہ ایک ٹائم میں رکھ نہیں سکتا۔ یہ بات بھی قرآن شریف میں اوپنلی لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ نے اس میں نئی منطق جوڑ دی کہ جی حضرت علی جی بھی جب تک فاطمہ جی زندہ ہیں ایک ہی شادی رکھیں گے، تو سب سے پہلے آپ قرآن شریف سے یہ احکام دکھائیں، ورنہ تو پھر آپ اس سے رجوع کریں سر۔ شکریہ۔ شادی بیاہ کا جو مسئلہ ہے آپ یہ بیان کر رہے ہیں، یہ بھی حکم مقام میں آتا ہے، حلال و حرام کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ تمہارے لیے 4 شادیاں کرنا یہ حلال ہے اور 4 کے اوپر یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ حکم مقام میں آتی ہے یہ چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیات سے نوازا ہے ان کا بھی سورۃ الاحزاب میں ذکر ہے، تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لب کھولتے نہیں، کچھ بولتے نہیں جب تک میری وحی نہ ہو جائے، میرا آرڈر نہ ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کہی اور جو بھی قدم اٹھایا اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اٹھایا۔ دیکھیں محترم، میں پہلے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات سے نوازا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے چاہیں جس طرح چاہے کر سکتے ہیں، اور اسی کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے فرما دیا۔ اچھا، تو ایک ایسا صحابی ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کنگن پہننے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، حالانکہ سونا مرد پہ حرام ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے اور آپ کے اختیارات میں سے ہے، تو میں اور آپ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ محترم محمد سلیم صاحب، یہ تو کھلی کھلی ناانصافی ہے کہ جب آپ 4 شادیوں کی اجازت دے رہے ہیں ایک ٹائم میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلی بیوی بھی موجود ہے، اب اس کے دل پہ گزری یا اس نے رضامندی سے کی تو وہ بھی ایک انسان ہے، تو فاطمہ جی بھی انسان تھی بھلے ہی وہ رسول کی بیٹی تھی، تو کیا یہ پارشیلٹی نہیں ہے؟ اگر آپ یہ الزام لگا ہی رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی کہ علی جی شادی نہیں کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بیٹی کی دل آزاری نہ ہو، تو قرآن شریف سے آپ یہ شک دکھائیں۔ قرآن شریف سے آپ یہ شک نہیں دکھا سکتے تو اس بات کو پروو کریں کہ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے یا کہاں لکھا ہوا ہے۔ پروو نہ بھی کریں تو صرف بتا دیں کہ کہاں لکھا ہوا پڑھا آپ نے، کیا یہ حدیث ہے یا کیا ہے، یا رسول اسلام صاحب نے علی جی کو منع کیا فاطمہ جی کے ہوتے ہوئے شادی کرنے کے لیے؟ شکریہ۔ بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو روایات میں آئی ہیں، حدیثوں میں آئی ہیں، بخاری مسلم سیاستہ، یہ بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ان میں آئی ہیں، تو لہذا ہر چیز ہم قرآن سے نہیں دکھا سکتے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہم التحیات پڑھتے ہیں، کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی التحیات نماز کے اندر کہاں قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے۔ درود پڑھتے ہیں، کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی درود پاک جو بھی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو بھی درود پڑھتا ہے، تو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں دکھا پائے گا بھائی، اور یہ حدیث سے ملے گا۔ تو یعنی کہ اسلام یہ قرآن حدیث سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ خیر محترم سلیم صاحب، بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی
یہ جو احکامات ہیں قرآن شریف میں دیے ہیں کہ ایک آدمی کی پراپرٹی ہے یا جائیداد، روپیہ، پیسہ، جو بھی کچھ ہے، اور باقاعدہ یہ تو مجھے یاد نہیں کہ کون سے سپارے میں ہے، کون سی صورتوں میں ہوگا، وہ آپ کو یاد ہوگا یا پتا ہوگا، آپ عالم آدمی ہیں، کہ بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، اور اگر بیوی مر گئی تو شوہر کا اتنا حصہ، شوہر کی جائیداد تھی وہ مر گیا تو بیوی کا اتنا حصہ. یہ ٹوٹلی مسلمانوں کے لیے ہی ہیں، یا چلیے آپ کہتے ہیں پورے انسانوں کے لیے علم آیا، یہ رسول اسلام صاحب کے لیے بھی لاگو ہوتے ہیں. کیا قرآن شریف اس مسئلے میں کچھ بتاتا ہے یا قرآن شریف خاموش ہے اور بس ملا جی لوگوں کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ فیصلے کریں؟ بتائیں. یہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حدیث سے ملتی ہیں قرآن میں نہیں ملتی. اب نماز کو ہی دیکھ لیں، نماز کے اندر ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، التحیات، درود پاک. یہ نماز کے اندر نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر ہے. اور حلال و حرام کی تفصیل، یعنی کہ سود ہے، پھر اس کی تفصیل سارا کو ڈیٹیل جو ہے نا، یہ پھر حدیث و روایات سے ملتی ہے کہ سود کیسے واقع ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. تو یعنی کہ ہمارا تو یہی موقف ہے نا، عقیدہ ہے کہ قرآن حدیث دونوں کو جب ملائیں گے تو اسلام اور دین کی سمجھ آئے گی. جناب میں پہلے بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہیں اور امت کے لیے وہ نہیں ہوتی. اب ایک مثال کے ساتھ پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ہم پہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ہم تمام مسلمانوں پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، فجر، ظہر، مغرب، عشاء. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے 6 نمازیں فرض کی ہیں. نماز تہجد یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، اور اسی وجہ سے اللہ نے مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. دوسری آڈیو میں بات کرتا ہوں، آپ کے سوال کی جانب آتا ہوں. تو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے چیزیں ہیں. خیر محترم سلیم صاحب، بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی. یہ جو احکامات ہیں قرآن شریف میں دیے ہیں کہ ایک آدمی کی پراپرٹی ہے یا جائیداد، روپیہ، پیسہ، جو بھی کچھ ہے، اور باقاعدہ یہ تو مجھے یاد نہیں کہ کون سے سپارے میں ہے، کون سی صورتوں میں ہوگا، وہ آپ کو یاد ہوگا یا پتا ہوگا، آپ عالم آدمی ہیں، کہ بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، اور اگر بیوی مر گئی تو شوہر کا اتنا حصہ، شوہر کی جائیداد تھی وہ مر گیا تو بیوی کا اتنا حصہ. یہ ٹوٹلی مسلمانوں کے لیے ہی ہیں، یا چلیے آپ کہتے ہیں پورے انسانوں کے لیے علم آیا، یہ رسول اسلام صاحب کے لیے بھی لاگو ہوتے ہیں. کیا قرآن شریف اس مسئلے میں کچھ بتاتا ہے یا قرآن شریف خاموش ہے اور بس ملا جی لوگوں کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ فیصلے کریں؟ بتائیں. جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ یہ سورۃ النساء ہے، اور سورۃ النساء دوسرے رکوع کی پہلی 2 آیات ہیں. تو اس کے اندر مال وراثت کا بیان ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ جو ان کی وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو بھی کوئی مال چھوڑا ہوا ہوتا ہے وہ امت غربا میں تقسیم ہو جاتا ہے، بیت المال میں آ جاتا ہے. تو باقی میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گئے، لوگوں سے کہا کہ لوگوں بات یہ ہے کہ مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. لوگ دوڑے دوڑے آئے کہ نبی پاک کی وراثت ہے، بڑی کوئی زبردست شاندار وراثت ہوگی اور بہت کچھ ملے گا ہمیں. تو دیکھا کہ چند صحابہ کرام دین اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، وہ آئے حضرت ابو ہریرہ کے پاس، کہنے لگے یار آپ بھی ایسی باتیں کرتے ہو، صحابی رسول ہو کر، معزز صحابی ہو کر. فرمایا کیا ہوا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہم تو گئے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور چند صحابہ کرام بیٹھے ہیں کہ جو دین اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن حدیث ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. فرمایا یہی تو نبی کی وراثت ہے. انبیاء کرام کی وراثت علم ہوتا ہے محترم، اور اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کے علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں.
تو اس کا کیا مطلب کہ جو پراپرٹی ہوتی ہے یہ ان کے وارث ہوتے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کی وراثت علم ہوتا ہے، انہوں نے اپنے سینے میں اس علم کو بٹھایا ہوتا ہے اور اس کو حفظ یاد کیا ہوتا ہے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ محترم سلیم صاحب، نہ تو ہمیں ابو ہریرہ جی کا کوئی ڈسکشن کرنا ہے، نہ امی جی کا ڈسکشن کرنا ہے، بات شریعت کی ہو رہی ہے، اور شریعت صرف وہی فالو ہوتی ہے جو قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ شریعت قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ کوئی مسلم میجسٹریٹ بیٹھے گا فیصلہ کرنے تو قرآن شریف میں یہ حکم دیکھے گا تو ہی فیصلہ کرے گا۔ آپ سیدھی یہ بات بتائیں کہ جو پراپرٹی والا میٹر ہے اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول اسلام صاحب اس سب سے الگ ہیں؟ یہ آپ قرآن شریف کی آیت دکھا دیں۔ شکریہ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات واضح کر دوں، میں بہت کم لوگوں سے 1-to-1 ڈسکشن کرتا ہوں، کیونکہ بات میں کچھ کرتا ہوں، جوابات کچھ ملتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ ٹو دا پوائنٹ بات کر سکتے ہیں تو سر کیجئے گا، نہیں تو پھر انشاءاللہ ہم کسی اور ممبر سے آپ کی بات چیت کرا دیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو شریعت یہ لکھی ہوئی ہے کہ باپ کے حصے میں سے اس کے مرنے کے بعد یہ حصہ بیٹا بیٹیوں کو، قرآن شریف میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول اسلام صاحب کے الگ پیمانہ ہے؟ بتائیں۔ شکریہ جناب۔ اگر صرف اور صرف کہتے ہیں کہ ایک چیز ہمیں قرآن سے ہی دکھائی جائے تو پھر بات آگے نہیں بڑھ پائے گی، نہ آپ کی جانب سے نہ ہی میری جانب سے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، تو یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ جو چیز بھی ہے، جتنی چیزیں بھی ہیں، یہ ساری روایات ہیں، احادیث ہیں اور تواریخ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم حدیث روایات کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں، اور پیچھے آپ بھی ایک چیز ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس کا جواب دیں، پھر آگے بات بڑھاتے ہیں۔ محمد سلیم صاحب، مجھے ایڈمن موڈ کو کھولنا پڑے گا، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں۔ میں قرآن شریف کی اور شریعت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی مسلم میجسٹریٹ بیٹھے گا اور اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ قرآن شریف سے فیصلہ کرے، تو پراپرٹی کا فیصلہ وہ قرآن شریف سے ہی دیکھ کے کر پائے گا۔ اس سے رسول اسلام صاحب بھی مبرہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ قرآن شریف میں نہیں دکھا سکتے ہیں، کیونکہ رسول اسلام صاحب کو صرف اور صرف یہ حیثیت دی ہے خدا نے کہ وہ ایک میسنجر ہیں۔ ان کی حیثیت صرف یہ ہے کہ خدا نے جو ان کو میسج دی وہ لوگوں تک پہنچائیں اور اپنے آپ بھی اس پہ عمل کریں۔ تو جو پراپرٹی والا میٹر ہے آپ اس پہ کلیئر جوابات دے سکتے ہیں تو دیں سر، کیونکہ مجھے زیادہ لمبی کرنی بھی نہیں ہے، اور یہی ایک ٹاپک لے لیتے ہیں۔ اگر آپ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ بات کہ قرآن شریف کے یہ والے احکامات جو پراپرٹی کے ریگارڈنگ ہیں وہ رسول اسلام صاحب پر لاگو نہیں ہے، یہ قرآن شریف سے آپ دکھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بتائیں۔ شکریہ۔ جی محترم امیر فیصل صاحب، وحی یعنی قرآن پاک کیا ہے؟ یہ وحی ہے۔ ایک وحی ہے جلی ہوتی ہے، ایک وحی ہے خفی ہوتی ہے۔ وحی ہے جلی یعنی قرآن پاک، یعنی کہ جس کی ہم تلاوت کرتے، وحی ہے خفی یعنی کہ غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس کا مراد مطلب احادیث ہے۔ تو قرآن حدیث جب دونوں ہوں گے تو تب جا کر اسلام دین مکمل ہوگا۔ تو باقی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ 30 پاروں میں یعنی کہ حدیث مطلوع یعنی کہ حدیث جلی یعنی 30 پاروں سے دکھائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیات پراپرٹی کے بارے میں دیگر، تو یہ قرآن مقدس میں نہیں ہے۔ پراپرٹی اور جس ٹاپک پہ آپ سوال کر رہے ہیں اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ یہ قرآن مقدس میں یہ تفصیل نہیں ہے۔ ہاں، روایات میں احادیث میں ملتی ہے تو ہم اسے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہے خفی ہے اور وہی غیر مطلوع ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اذن حکم ہے۔ اور دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن مقدس کی آیت ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آرڈر، اللہ کے اذن کے سوا کوئی حکم احکام جاری نہیں کرتے۔ محترم سلیم صاحب، آپ نے جوابات دیے، اس کے لیے بہت شکریہ۔ اور آپ جانتے بھی ہیں کہ میرا بیس ہندوازم ہے، میں جنم لیا ہوں سناتن دھرم کے آریہ سماج کے فرقے میں۔
ہم اگر بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ خدا تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا ہے تو ہم قرآن شریف کے ہندی ترجمے پڑھ لیتے ہیں، اس سے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں اگر پراپرٹی کے ریگارڈنگ لکھا ہوا ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہاں جی اسلام دھرم یہ بات کہتا ہے۔ رہی بات آپ کی حدیثوں کی، آپ کی روایات کی، آپ کہتے ہیں رسول اسلام صاحب نے یہ کہا وہ کہا، تو یہ آپ کی سو کالڈ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور آپ کی سو کالڈ کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں، آپ خود کہتے ہیں کہ حدیثیں جو کتابیں ترتیب دی گئی ہیں وہ 200-250 سال بعد دی گئی ہیں، اور آپ مسلمان لوگوں نے رسول اسلام صاحب کی فیملی کو تو داڑھی والے ملاؤں سے ہی ذبح کرا دیا تھا، قتل کروا دیا تھا، اور جب ان کے رسول اسلام صاحب کے فیملی کے اکثر و بیشتر خاندان کو ختم کروا دیا گیا تھا، تو آپ کی حکومت، آپ کے حافظ لوگ جنہوں نے ان کے خاندان کو قتل کیا وہ کچھ بھی لکھیں، ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے، ہم لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں کہ خدا اتنا ظالم ہو سکتا ہے جو کہ رب العالمین ہے، وہ رسول اسلام صاحب کے ساتھ ناانصافی کرے کہ اگر ان کے پاس کوئی بھی جائیداد روپیہ پیسے تھی وہ ان کی اولادوں کو نہ ملے۔ بہرحال کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں میرا بنا سوال کیے کہ میں سوال کہاں کرنا جاؤں گا، اس لیے آپ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں محترم، تو میری بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ بہرحال قرآن شریف سے کوئی بھی یہ کہے گا کہ رسول اسلام صاحب کی پراپرٹی یا ان کی جائیداد کا حصہ ان کے بچوں کو نہیں ملتا، نہ آپ قرآن شریف سے دکھا سکتے ہیں، نہ ہی پرانے نبیوں کی کسی سنت سے دکھا سکتے ہیں، نہ ہی آپ یہ دکھا پائیں گے کہ موسیٰ جی ہوئے یا کسی سے ہوئے نبیوں کی اولادوں کو ان کا حصہ نہیں ملا ہے۔ اور قرآن شریف کے پھر آپ تعویلات کرتے ہیں کہ جی حدیثوں میں ہے، روایات میں ہے، اور ہم جیسے لوگ نہ آپ کی حدیثوں کو مانیں گے نہ روایات کو مانیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم وہ مانیں گے جو ہمیں صحیح لگے گا۔ ہمیں ملاؤں سے عقیدت نہیں ہو سکتی، ہمیں رسول اسلام صاحب سے عقیدت ہو سکتی ہے۔ ہم اگر مانیں گے، ایمان رکھیں گے تو قرآن پہ رکھیں گے، اور قرآن شریف میں آپ نے بھی مان لیا کہ پراپرٹی کو جو کچھ ہے وہ بچوں کو جاتا ہی جاتا ہے، اور جس طرح سے ڈسٹریبیوشن لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ جی محترم امیر فیصل صاحب، آپ نے بہت ہی ایک اہم ایشو کی طرف اشارہ کیا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ تو عرض یہ ہے اس ریلیٹڈ کہ جب ہم روایات حدیث کو پس پشت رکھیں گے اور ان کو سامنے نہیں رکھیں گے تو دین اسلام کے کسی بھی مسئلے کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں صرف اتنا فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، کیا چیز کہاں پڑھنی ہے، تو اس کا قرآن مقدس میں ذکر نہیں ہے، یعنی کہ یہ چیز سورۃ الفاتحہ یا دیگر اشیاء ہیں بھئی کہاں کہاں رکھنی ہے، یہ قرآن مقدس میں ذکر نہیں ہے۔ یہ کہاں سے ہمیں ملے گا؟ یہ حدیث سے ملے گا، روایات سے پتہ چلے گا۔ اس طرح سود ہے اور دیگر معاملات ہیں، ٹھیک ہے، تو ان تمام کی تفصیل جو ہے نا ہمیں حدیث روایات سے ملتی ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ جب ہم حدیث روایات کو سائڈ پہ رکھیں گے، ان کو جو ہے نا سامنے نہیں رکھیں گے، تو اسلام جو ہے نا دین مکمل ہی نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو ایک رہ گئی ہے، میں دوسری آڈیو میں محترم محمد سلیم صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اتنی لمبی لمبی باتیں نہ سننے کا عادی ہوں، نہ میں کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ جی بعد میں یہ دس اینڈ دیٹ، قرآن شریف میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ دین مکمل کر دیا تھا۔ آپ کے رسول اسلام صاحب نے اس کا اناؤنسمنٹ بھی کر دیا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اس میں کوئی پلس نہیں، کوئی مائنس نہیں، چاہے پھر آپ کی عائشہ جی کچھ کہیں، چاہے آپ کے ابو ہریرہ جی کچھ کہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ قرآن شریف سے کہیں تک یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ پراپرٹی کا رسول اسلام صاحب کے یہاں پیدائش لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پراپرٹی سے بے دخل کر دیا جائے۔ ہمارا مقصد یہی تھا۔ قرآن شریف سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہر ایک مسلمان کو 4 بیوی رکھنی جائز تھی، بٹ علی جی کو بالکل پرمیشن نہیں تھی کہ جب تک فاطمہ جی ہیں تو وہ شادی نہیں کر سکتے، یہ بھی آپ قرآن شریف سے نہیں دکھا پائے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے کہ حدیثوں روایتوں اس پہ باتیں چلیں گی۔ بہرحال جو مجھے پوچھنا تھا آپ نے بتا دیا، شکریہ، جزاک اللہ۔